नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की जंग का खतरा बहुत बढ़ गया है और इस वक्त मामलात बिल्कुल उस पीक पर, उस मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुके हैं कि किसी भी वक्त ईरान की इसराइल और अमेरिका के साथ जंग छिड़ सकती है। इसके साथ साथ नाज़रीन, इराक में आज बहुत बड़ा वाक़या हो गया है। बहुत बड़ा हमला इराकी जो ऑफिशियल उनकी फोर्सेज है, जो उनकी आर्मी है, उनके हेडक्वार्टर पर किया गया है और यह बताया जा रहा है यह हमला अमेरिका की जानिब से किया गया है। तो अब वहां पर अल्टीमेटम दे दिया गया है। दोबारा सुनिए, इराक में अल्टीमेटम दे दिया गया है अमेरिकी फोर्सेस को वहां से निकलने के लिए। ये बहुत ही गैर मामूली और डेंजरस एस्केलेशन इस वक्त इराक में हो चुकी है। तो पूरा मिडिल ईस्ट हमें जंग में जाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत नाजुक और संगीन सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है। और खासकर ये जो इराक में आज हमला हुआ है, इसने जल्दी पर जो है ना तेल का काम किया है। ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन, अमेरिका से बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं और वो ये है कि एक जेफरी एप्स्टीन नाम का शख्स, जिसका एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है, वहां से यह पता चला है कि इसराइल जो है वो किस तरह से अमेरिका को कंट्रोल करता है। सेक्स वीडियोस के जरिए किस तरह से उनके जो सदूर हैं और उनकी जो पूरी लॉबी है वो काम करती है और वहाँ से अपने लिए फैसले करवाए जाते हैं। ये जो अमेरिकी लॉबी है ना, उसका भांडा भी फूटा और वहाँ से किस तरह से पैसे इस जंग में पहुँचे हैं, ये बहुत अहम तरीन इस वक्त अगर दुनिया की सबसे बड़ी अगर खबर आप पूछें तो ये जेफरी एप्स्टीन की है। पूरी दुनिया के मीडिया पर यही इस वक्त ट्रेंड कर रही है, उसका इस जंग के साथ क्या ताल्लुक है और दुनिया के अमीर बिल गेट्स जैसे नाम उसमें शामिल है। तो ये आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम ईरान से शुरू करते हैं और ईरान के हवाले से सूरत हाल बहुत ज़्यादा नाजुक है। इस वक्त ईरान में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा है। इस वक्त हर किसी की जुबान पर बदला है और बदला है और बदला का विरोध किया जा रहा है कि हमने बदला लेना है, ठीक है। और पूरा जो इल्ज़ाम है वो इसराइल पर आ रहा है कि यह हमला इसराइल की जानिब से करवाया गया। बेशक के इसराइल ने अपने तमाम इत्तेहादियों को खुफिया तौर पर यह कह दिया है कि वो इस हमले के पीछे नहीं है, लेकिन उसमें एक आप बात यह भी ज़हन में रखें, इसराइल ने तो अभी तक साले अल अरूरी का जो शहादत है उसको भी तस्लीम नहीं किया। जो बैरूत में हमला हुआ है और साले अल अरूरी को शहीद किया गया है, अभी तक इसराइल ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही अमेरिका ने कहा कि ये इसराइल ने किया है। और अमेरिका भी कह रहा है कि हमें नहीं पता ये किसने किया है। तो ना साले अल अरूरी को अमेरिका ने शहीद किया, ना इसराइल ने किया, तो फिर किसने किया है? ये हिजबुल्लाह ने उसको शहीद किया, ठीक है। तो ये जो है ना, वो तो वहाँ पर भी तस्लीम नहीं कर रहे। तो यहाँ पर 200 से ज़्यादा लोग, आम निहत्थे लोग शहीद हो गए, तो इनको वो तस्लीम करेंगे। लेकिन आज दुनिया को पता है कि इस तरह के जो फसादात हैं वो कौन करवा रहे हैं। और ईरान ने जब से न्यूक्लियर उसका प्रोग्राम दोबारा से शुरू हुआ है, तब से ये सूरत हाल ईरान के खिलाफ और घेरा तंग होता हुआ हमें नजर आ रहा है कि ईरान को जंग में घसीटने की और जंग में धकेलने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सबसे बड़ा थ्रेट है इसराइल की बका के लिए। अगर ईरान ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल कर लेता है तो ये सबसे बड़ा खतरा होगा इसराइल और अमेरिका के लिए, इसलिए उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो खतरा है जंग का वो इस वक्त मैक्सिमम लेवल पर है। आप ये पहले बयान देखिए, उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि मामलात कहां तक पहुंचे हुए। जॉन बोल्टन, ये अमेरिका के अहम तरीन स्ट्रेटजिस्ट हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं और जो इराक वॉर में अमेरिका कूदा था उसमें जो सजेशन थी कि हमें इस जंग में जाना चाहिए, उसमें जॉन बोल्टन का बहुत अहम किरदार था। सो आज वो क्या लिख रहा है? द वेस्ट में हैव नो ऑप्शन बट टू अटैक ईरान। Tehran will only accept it has miscalculated if it faces significant cost for its recent acts of aggression। ठीक है, वो कह रहा है कि कोई ऑप्शन नहीं है ईरान पर हमला करने के अलावा, ठीक है। आज नहीं तो कल ये जंग होगी। तो अगर आप ये सारी सूरत हाल अगर आप देखें कि बंद किस तरह से रही है, इराक में हमला हो रहा है, उधर से लेबनान में इतना बड़ा अटैक हो गया, यमन को कल आखिरी वार्निंग दी गई है, 12 मुल्कों का नया इत्तेहाद बन के यमन को आखिरी वार्निंग दी गई कि हम हमला कर रहे हैं। तो अब शाम पर हमला हो, इराक पर हो, लेबनान पर हो, यमन पर हो, तो इस सारे का मतलब क्या है? इस सारे का मतलब ईरान पर हमला है। तो ये सारी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान के अम्ब्रेला तले काम कर रही है ना। यमन जो कुछ कर रहा है वो ईरान ही कर रहा है। तो यमन से हमला मतलब ईरान से जंग, हिजबुल्लाह के साथ जंग का मतलब ईरान से जंग। तो ये आज जो कुछ हो रहा है, ये इस तमाम चीज़ें इस बात का इशारा देती हैं कि ईरान से जंग हर सूरत होगी और ये 2 दिन लेट हो सकती है, 4 दिन हो सकती है, 20 दिन हो सकती है, लेकिन ये होकर रहेगी। और इसमें एक और फैक्टर आपको समझने की बहुत ज़रूरत है और वो है कि इसराइल भी प्रवोक कर रहा है। इसराइल भी चाहता है कि ईरान इस जंग में आए
تاکہ ایران جب جنگ میں آئے گا تو یہ جنگ ایکسپینڈ کرے گی اینڈ دین امریکہ مجبور ہو جائے گا اس جنگ میں آنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. یہ اس وقت پرووک کر رہا ہے، اشتعال دلوا رہا ہے ایران کو. اب دیکھیں بیروت میں جا کر آگے آفینسو اٹیکس کرنا، پھر شام میں، یعنی شام سے کون سے بڑے حملے ہیں جو اسرائیل پر ہو رہے ہیں، تو پھر شام میں دمشق پر حملہ کرنا، الیپو پر، ان کے ایئرپورٹس پر جا کر حملہ کرنا، اس کی کوئی تک نہیں بنتی. تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایران کو اس جنگ میں گھسیٹا جائے. اور اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بریک بات آپ یہ سمجھیے کہ ایک طرف تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں یہ ہے نا، یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ میں جنگ بندی کی طرف جانا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے مذاکرات وغیرہ بھی شروع کروائے. لیکن ایک وہ لابی ہے جو مطلب ہمیشہ سے جنگوں کی حمایت کرتی ہے، ہمیشہ سے جنگوں کے لیے لابینگ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر جو اسلحہ کمپنیاں ہیں جو منافع کماتی ہیں وہ اس لابی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. جیسے پوپ فرانسس نے ابھی کرسمس کی تقریر پر کہا تھا کہ جنگوں کا جو کاروبار ہے، جو اسلحے کی سیل ہے، وہ عروج پر ہے، اور جو منافع کمانے والی کمپنیاں جنگ سے، وہ اس وقت جو سیل ہے وہ عروج پر ان کے لیے پہنچی ہے، اور وہ جنگ کی تاریں کھینچ رہی ہیں. تو ہم ایسی صورتحال میں امن کی بات بھی کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بھی اسی بات کا اشارہ دیا ہے. تو امریکہ میں وہ جنگوں کے لیے کام کرنے والی لابی، پھر اس کے ساتھ اٹیچ یہ اسلحہ کی کمپنیاں، اور پھر ان کی جو فرنٹ لائن سٹیٹ ہے وہ کون ہے اس سب کی؟ وہ اسرائیل ہے. تو یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے یہ ساری لابی کہ جس کا مرکز اسرائیل ہے، جو اسرائیل ہمیشہ سے جنگوں کو بڑھاوا دیتا ہے اور جنگوں اور فسادات کے لیے کام کرتا ہے، کہ اس جنگ کو ایکسپینڈ کیا جائے، جس میں نتن یاہو کا بھی منافع ہے. نتن یاہو کو بھی لگتا ہے کہ اس کا اقتدار جو ہے وہ طویل ہوگا، اور اس کے پیچھے یہ پھر جو ساری لابی ہے جس میں دنیا کے بہت بڑے بڑے نام ہیں، تو وہ سارے چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بڑھے. اور بڑھے گی کس طرح؟ جب ایران اس میں شامل ہوگا. تو ایران جب اس جنگ میں شامل ہوگا تو یہ اس تاریخ کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس دور حاضر کی یہ اتنی بھیانک اور خونخوار جنگ ہوگی کہ انسانیت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی. آپ بھول جائیں گے افغانستان وار کو، عراق اور شام وار کو. یہ جو ایران کے ساتھ ناظرین جنگ ہونے جا رہی ہے نا، یہ اس موجودہ تاریخ کی سب سے بھیانک جنگ ہونے والی ہے. تو یہاں پر اس ایران کو بڑا پھونک کر اور بڑے احتیاط کے ساتھ آگے چلنا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ ادھر سے ان کو اشتعال بھی دلوایا جا رہا ہے. ایران کا اس جنگ میں آنا ایک اپنا الگ نیشنل انٹرسٹ ہے، اور اس نے جنگ میں آنا بھی ہے، لیکن جو اسرائیل کی پالیسی ہے اس کو بھی اس نے دیکھ کر وائزلی آگے چلنا ہے. اس کے اندر غدار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی دیکھ کر اس نے آگے چلنا ہے. اور اس میں ایک اور چیز سمجھے، ابھی تک ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کا بدلہ نہیں لیا. آپ دیکھیں کہ ان کا جو سب سے پرائیڈ ہے وہ جنرل قاسم سلیمانی کو سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جو سب سے زیادہ فخر پورے مڈل ایسٹ میں جنرل قاسم سلیمانی کو ایک استارہ سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس شخص کا ابھی تک بدلہ نہیں لیا گیا، اور ایران نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ بدلہ نہیں لے گا. آج بھی وہ کہتا ہے کہ ہمارا بدلہ جو ہے وہ پینڈنگ، آپ سمجھ لیں کہ وہ پینڈنگ ہے، وہ بدلہ لینا ہی لینا ہے، اور ہم رائٹ ٹائم پہ اور رائٹ پلیس پر ہم یہ بدلہ لیں گے. یہ بدلہ ہر صورت میں لیا جائے گا. تو اس حملے کے بعد ایران نے کیا کیا؟ اس نے اپنی پیراملٹری فورسز بنائی، اس نے حزب اللہ کو اور تگڑا کیا، اس نے یمن کو، عراق کو، شام کو، اچھا ان سب کو اکٹھا کیا. آپ کو پتہ ہے یہ حماس کے اور شام کے کتنے اختلافات تھے؟ ان کی بڑی لڑائی تھی آپس میں. عراق اور ایران آپس میں جنگ کر چکے، اتنی خونخوار، وہ 10 سالہ وہ جنگ چلی ہوئی ہے. تو مڈل ایسٹ کے آپس میں اتنے اختلافات تھے، تو ایران نے ان سب کو اکٹھا کیا اپنے امبریلا کے ذریعے. تو یہ ساری چیزیں کس لیے تھیں؟ کہ فلسطین کی آزادی اور دوسرا امریکہ کو یہاں سے نکالنا اور اپنا جو یہ جنرل قاسم سلیمانی ہے اس کا بدلہ لینا. تو انہوں نے یہ سارا پلاننگ کیا ہے اس ایک بدلہ لینے کے لیے اور فلسطین کی آزادی کے لیے. تو یہاں پر بھی اس کو پھونک کر قدم رکھنا ہے. لیکن جو جنگ ہے وہ ہر صورت میں ہونی ہے، اور اس میں کمیونسٹ بلاک جو ہے وہ کس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آج چائنا کی جانب سے جاری کی گئی ہے. آپ ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے چائنا کی. The Chinese president cabled his Iranian counterpart condemning the terrorist attack in Kerman and affirming his support for Iran's effort to maintain security and stability. ایک لفظ میں بہت معنی خیز ہے، اس کے پیچھے ایک پوری آئیڈیالوجی ہے. پہلے تو انہوں نے یہ کیبل بھیجی ہے شی جن پنگ نے ابراہیم رئیسی کے لیے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ we support Iran's effort to maintain security and stability. اب یہ وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ادھر سے امریکہ اور اسرائیل کہتے ہیں کہ پورے ریجن میں جو جنگ پھیلا رہا ہے یا انسٹیبلٹی پھیلا رہا ہے، وہ پھیلا رہا ہے جناب ایران، اور اس کے نیچے یہ پھر یمن اور سارے یہ انسٹیبلٹی پھیلا رہے ہیں. اور ادھر سے چائنا کیا کہہ رہا ہے؟
کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں ایران کو کیونکہ وہ سٹیبلٹی پھیلا رہا ہے, وہ استحکام پھیلا رہا ہے اور سیکیورٹی کو مینٹین رکھے ہوئے. ادھر امریکہ اسرائیل کیا کر رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کو برباد کر رہا ہے, یہ خطے کو جنگ میں جھونک رہا ہے, اور چائنا کہہ رہا ہے کہ نہیں, ایران تو سیکیورٹی رکھے ہوئے ہے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ اس طرح سے معاملات جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. سو ایران کو بڑا اہم فیصلہ کرنا ہے. لیکن ان دھماکوں پر چلتے چلتے آپ کو جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ آپ کو بتا دیں, اس کے بعد پھر عراق میں چلتے ہیں, اور پھر جیفری ایپسٹین کا جو بہت اہم ترین اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور جو آفیشیل یعنی اب آفیشیل سٹیٹمنٹ ایران کی جانب سے آ گئی ہے, جو دھماکے ہوئے تھے 200 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے. انہوں نے کہا ہے کہ the terrible terrorist incident in Kerman showed that Martyr Suleiman is more dangerous to the enemies than Qasem Soleimani, and they will not be able to compensate for the defeats they suffered from the legend of the resistance and the hero of the Iranian nation. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حملے نے بتایا ہے کہ جو شہید قاسم سلیمانی ہے وہ جو حیات قاسم سلیمانی ہے اس سے بھی زیادہ بھاری ثابت ہوا ہے. ان کو شہید کو قاسم سلیمانی سے اور زیادہ خطرہ ہے. تو وہ سمبل ہے, اور جو یہ کرائم کرنے والے ہیں ان کو ضرور سزا ملے گی. ٹھیک ہے نا, یہ ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے ایران کی. تو یہ تو ناظرین ایران کا معاملہ تھا اور ان کی جنگ کے حوالے سے میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا. اب ناظرین عراق میں چلتے. عراق میں ناظرین بہت بڑا آج واقعہ ہو گیا, بہت غیر معمولی انسیڈنٹ آج ہوا ہے, اور یہ انسیڈنٹ کو اگر میں ٹرننگ پوائنٹ کہوں اس جنگ کا تو یہ غلط نہیں ہوگا. یہ اس جنگ میں ٹرننگ پوائنٹ ہونے والا ہے, اور پورا مڈل ایسٹ یہ وہ حملہ ہو گیا کہ پورا مڈل ایسٹ جنگ میں جا سکتا ہے. یعنی اب دیکھیں نا کہ دراصل ایک ایک حملہ ناظرین اتنا بڑا ہو رہا ہے کہ وہ بہت اس کے بھیانک نتائج سامنے آ رہے ہیں. لیکن اس حملے کے بعد خاص طور پر صورتحال بہت زیادہ نازک ہو گئی ہے, کیونکہ اس سے پہلے یہ جو 89 ڈیز آف وار کے آلموسٹ ہو چکے ہیں, اس طرح کا حملہ نہیں ہوا. ناظرین کیا ہے کہ جو عراق کی آفیشیل جو ان کی آرمی ہے ان کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا ہے. یہ آپ دیکھیں, اٹیک آن پاپولر موبلائزیشن فورس ہیڈ کوارٹر. ٹھیک ہے, اب یہ ان کی فورس ہے جس کی یہ 2,30,000 اس کے فائٹرز ہیں. پاپولر موبلائزیشن فورس یہ ان کی آفیشیل آرمی ہے عراقی حکومت کی. ٹھیک ہے نا, یعنی ان کی 2 آرمیز ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے جس کے 2,30,000 فائٹرز ہیں. اس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے اور کنفرمڈ کیجویلٹیز ہوئی ہیں, بہت سارے لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں, اور ڈرونز کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا ہے. تو یہ جو پورا الزام ہے وہ اس پر امریکہ پر آ رہا ہے کہ یہ امریکہ نے یہ حملہ کروایا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو عراق کی تنظیمیں ہیں وہ تو پہلے یہ عہد کر چکی تھی, انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم امریکہ کو یہاں سے نکالے بغیر سانس نہیں لیں گے. اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ یہ سرزمین چھوڑے اور وہاں چلا جائے جہاں سے وہ آیا تھا, یعنی لوٹ جائے اور اپنی بیسز ختم کرے, یہاں سے اپنے فوجی نکالے. اب ہم اس کو مزید برداشت نہیں کرنے والے ہیں, اور اسی تناظر میں اسی عہد کے تحت ان کی بیسز پر حملے شروع ہوئے تھے. لیکن یہ جو حملہ ہوا ہے اس نے تو مطلب مکمل جواز دے دیا ہے نا, اس نے تو حکومت کو بھی جواز دے دیا. اب یہ فرق سمجھ لیں کہ اس سے پہلے جو حملے ہو رہے تھے وہ جو عراق کی تنظیمیں ہیں وہ حملے کر رہی تھی, اور انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ان کو یہاں سے نکالیں گے. اچھا, پھر کیا ہوا کہ یہ جو حملہ ہو گیا ہے اس نے جو عراق کی حکومت ہے اس کو جواز دے دیا ہے, جو کہ ایک اس سے پہلے ایک اشارہ بھی دیا تھا عراق کے پرائم منسٹر نے کہ یہ امریکن فورسز جو ہیں ان کو نکالنے کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو اس حملے نے تو ان کو زیادہ جواز دے دیا, اور اب وہ کھل کر کہنا شروع ہو گئے کہ اب فی الفور یہ یہاں سے نکلے. اب ہم ان کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں, یہ بالکل یہاں پر نہیں رہ سکتی. اب میں آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ رکھتا ہوں, اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا عراق کا پرائم منسٹر کیا کہہ رہا ہے. ٹارگیٹنگ دا ہیڈ کوارٹر آف دا پاپولر موبلائزیشن فورس از اے ڈینجرس ایسکلیشن that is far from the text of the mandate of the international coalition in Iraq. یعنی جس معاہدے کے تحت امریکی فورسز عراق میں موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا کہ یہ ہمارے آفیشیل ہیڈ کوارٹر پر آ کر حملہ کریں. اور انہوں نے مزید کیا کہا, ٹارگیٹنگ سیکورٹی ہیڈ کوارٹر undermines all understandings with the international coalition, کہ ہماری جو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی کہ جس کے تحت یہ یہاں پر موجود تھے اور ہم ان کو برداشت کر رہے تھے, اب وہ انڈرمائن ہو گئی ہے. سو یہ ایک ڈینجرس ایسکلیشن ہے, اور اب ہم ان کو یہاں پر برداشت نہیں کریں گے, ان کو یہاں سے نکلنا چاہیے. اور اسپوکس پرسن آف دا کمانڈر آف دا عراقی آرمڈ فورسز وہ کیا کہہ رہا ہے, وی ہولڈ دا انٹرنیشنل کوalition responsible for the unprovoked attack on an Irani security body. ٹھیک ہے, سو امریکہ پر سلسلہ الزام آ رہا ہے, اور ان کا وزیر اعظم ان کا آرمی چیف کہہ رہا ہے
کہ انف از انف، اب جو امریکی فورسز اور اس کے اتحادی یعنی نیٹو فورسز ہیں وہ یہاں سے نکلے، اب ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ عراق کی جو پارلیمنٹ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وی ڈیمانڈ دا ایکسپلژن آف دا امریکنز اینڈ اے اسٹیٹمنٹ آف دا میئرز اگینسٹ دا امریکن فورسز دیٹ وائلیٹ عراقی سوورینٹی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جو سوورینٹی ہے عراق کی اس کے بالکل خلاف ہے، اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو یہاں سے ایکسپلشن کی جائے۔ تو پارلیمنٹ، آپ کا فوج، آپ کا وزیر اعظم وہ ون پیج پر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فی الفور یہاں سے نکالا جانا چاہیے۔ تو یوں یہ صورتحال بہت زیادہ کریٹیکل ہوگی، یعنی وہ عراق جہاں پر پہلے انسٹیبلٹی ہے اور وہاں پر پہلے جو باقی تنظیمیں وہاں پر آپریٹ کرتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے امریکہ کو یہاں پر نہیں رہنے دینا، اور جو امریکی حکومت ہے وہ اس نے کوئی کھل کر اس سے پہلے سٹیٹمنٹ نہیں دی، یعنی عراق کے وزیر اعظم نے دی، لیکن اتنا کھل کر تو انہوں نے سٹینڈ نہیں نہ لیا، یا انہوں نے کہا کہ ہم نے عہد کر لیا کہ اب ان کو یہاں سے نکالیں گے ہی نکالیں گے، ایک ڈپلومیٹک سی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی۔ لیکن آج کے اس حملے کے بعد ان کو جواز دے دیا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کی وجہ سے ہم پر جو ہے انسٹیبلٹی آ رہی ہے، ہمارا ملک ڈسٹیبلائز ہو رہا ہے، تو آپ اب یہاں پر آپ کے رہنے کا جواز نہیں، آپ یہاں پر کیوں رکے ہوئے؟ یعنی آپ آئے کس لیے تھے؟ آپ آئے تھے ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے لیے 2003 میں۔ وہ جو جھوٹ ہے آج پوری دنیا کے سامنے کھلا کہ یہاں پر کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں تھے، اور آپ یہاں سے آپ نے وسائل لوٹے عراق کے، آپ ابھی تک تیل نکال رہے ہیں، گیس نکال رہے ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ نے 20 سالوں میں عراق کا حشر کیا کر دیا؟ آپ یہاں کے سارے وسائل، یہ جو ساری یہ طاقتیں ہیں نا سامراجی، یہ برطانیہ سے لے کر یہ سارے، انہوں نے افریقہ اور مڈل ایسٹ کے اور ہمارے وسائل لوٹ کر ہی تو یہ اتنے امیر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ برطانیہ یہاں سے کوہ نور کا ہیرا لے کر گیا اور اس کو اس برطانوی ملکہ کے اس میں تاج میں سجایا، تو یہی تو کام انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ وسائل لوٹے گئے عراق کے، آج تک لوٹے جا رہے ہیں۔ تو آپ جس مقصد کے تحت آئے تھے وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو بنیادی مقصد ہی جھوٹا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے 20 سال گزارے، تو اب آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب آپ یہاں سے نکلیں، آپ کا کوئی جواز نہیں بنتا، اور آپ کی وجہ سے یہاں پر اب مزید جو انسٹیبلٹی ہے، جو سیکورٹی کے مسائل ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، اور آپ نے آج پھر ہم پر ڈائریکٹلی حملہ کر دیا، تو اب ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اب یہ کشیدگی بڑھے گی، اب اس سے ہم اگلا سٹیپ لیں گے اگر آپ یہاں پر رہتے ہیں۔ تو یہ اس وقت وہاں پر صورتحال ہو گئی ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ عراق جو کچھ کرے گا، جو کچھ شام کرے گا، جو کچھ لبنان کرے گا، جو کچھ یمن کرے گا، یہ سب ایران کی مشاورت سے ہوگا۔ اور اس لیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ بھائی یہ فل سکیل جنگ کیوں نہیں چھیڑی جا رہی، تو دیکھیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی تنظیم جو ہے وہ، یا کوئی ایک بھی اینٹی اگر وہ جنگ چھیڑتی ہے، تو وہ ساری ایکسز آف ریزسٹنس کی جنگ سمجھی جائے گی، اور وہ پورے مڈل ایسٹ کی جنگ سمجھی جائے گی۔ اگر یعنی مثال کو حزب اللہ اناؤنس کر دیتی ہے، تو وہ جنگ ہے شام کی بھی ہے، وہ عراق کی بھی ہے، وہ یمن کی بھی ہے، وہ ایران کی بھی ہے۔ تو یہ اس طرح سے معاملات ہیں، اس لیے اب جنگ میں جو بھی ایک بھی اینٹی چلی گئی تو وہ سب کی جنگ کنسیڈر کی جائے گی۔ تو اسی لیے اب یہاں پر حالات بہت زیادہ نازک ہو گئے ہیں۔ اب ناظرین آخر میں آپ کو جیفری ایپسٹین کا جو سکینڈل سامنے آیا ہے، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی نیوز ہے، سب سے بڑی خبر ہے، اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ ٹاپ ٹرینڈ ہوگا۔ تو اب یہ خبر کیا ہے اور اس کا اسرائیل کے ساتھ اور اس جنگ کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ پہلے میں یہ جو سکینڈل ہے، یہ بہت بڑی یہ چیز ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سکینڈل سمجھ لیں، دین پھر اسرائیل اور اس جنگ کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ناظرین جیفری ایپسٹین جو ہیں یہ وہاں کی ایک جو ہے نا بدنام زمانہ شخصیت ہے، اور یہ جو ہے نا وہ سیکس ٹریفکنگ میں یہ ملوث تھا، لیکن یہ بہت ہائی پروفائل شخصیت تھی۔ یعنی اس شخص نے ایک جزیرہ لیا، ویسے یہ ایک عام سا بندہ تھا، ایک عام سا شخص تھا جو پہلے ٹیچر رہا ہے، لیکن بعد میں پھر یہ باقی چیزوں ملوث ہوا، کرائمز وغیرہ میں سب میں۔ سو اس نے ایک جزیرہ خریدا ہوا تھا، اور اس جزیرے میں جو ینگ گرلز ہیں اور بوائز ہیں ان کو وہاں پر ٹریفک کیا جاتا تھا، وہاں پر لے کر آیا جاتا تھا غیر قانونی طور پر۔ اور اس جزیرے پر کون کون آتا تھا؟ دنیا کا، یعنی مغرب کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو بہت کا داور ہو، یعنی امیر ترین، سب وہاں پر جاتے تھے۔ یعنی آپ یہ حساب لگائیے، بل کلنٹن سب سے ٹاپ کا نام بل کلنٹن کا ہے جو پریزیڈنٹ آف امریکہ ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ان کے بارے میں جملہ کیا لکھا گیا ہے کہ کلنٹن لائکس ینگ گرلز، ٹھیک ہے؟ مطلب کلنٹن وہاں پر، بل گیٹس وہاں پر جاتا، اور اسٹیفن ہاکنگ بہت بڑا سائنسدان وہاں پر، اور جو اسرائیل کا ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے جس نے اے آئی کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پائنر سمجھا جاتا ہے، وہ وہاں پر تھا۔ یعنی آپ نام لیں، ہالی ووڈ کی بہت بڑی بڑی سیلیبریٹیز وہاں پر جاتی تھیں، تو بہت بڑے بڑے نام ہیں، یہ میں نے چند ایک آپ کو، یعنی پریزیڈنٹ کے لیول سے لے کر بل گیٹس جیسے دنیا کے امیر ترین لوگ، یہ سارے وہاں پر جاتے تھے۔ اور وہاں پر ینگ گرلز یعنی مائنر گرلز 18 سال سے کم، یعنی 13 سال کی، 14 سال کی، 15 سال کی، وہ وہاں پر لائی جاتی تھیں اور ان کو سیکس پرپز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اچھا،
اب یہ اس کا اسرائیل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اسرائیل کے ساتھ ناظرین تعلق یہ ہے کہ اس کام میں جو اسرائیل ہے وہ ملوث تھا، یعنی جیفری ایپسٹین کے ساتھ اسرائیل پوری طرح سے ملوث تھا۔ اور وہ کرتا کیا تھا؟ جس طرح کہ بل کلنٹن آیا ہوا ہے، اب بل کلنٹن کی ویڈیو وہاں پر بن گئی ہے، اب بل کلنٹن مجبور ہو گیا ہے کہ اب اس کی ویڈیو بن گئی ہے، وہاں پر ثبوت اس کے خلاف آ گیا ہے۔ اب اس طرح کی سیکس ویڈیوز بنا کر اس طرح کے جو سکینڈلز تھے، جو ان کے کام تھے، ان کو ثبوت حاصل کر کے ان کو اس کام میں انوالو کر کے ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جاتے تھے اسرائیل کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ کوئی بھی کام، کوئی بھی پالیسی اسرائیل کے خلاف نہیں بنا سکتے تھے۔ یعنی جب صدر ہی مجبور ہو گیا ہے تو باقی پھر باقی سارا ان کا مطلب پولیٹیشن، بیوروکریسی، ان کے مطلب کوئی پروفیسر کیا تو کوئی سائنٹسٹ تو کیا، مطلب کوئی شخصیت ایسی تھی نہیں جو اثر و رسوخ والی ہو اور اس کو یہاں پر انگیج نہ کیا ہو۔ تو ہم جو ڈیبیٹ کرتے ہیں نا کہ امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ امریکہ کی تو مجال کیا اسرائیل سے پیچھے ہٹے؟ اصل میں اسرائیل نے جکڑا ہوا تھا امریکہ کو اس طرح سے، ان کی جو لابی ہے اس نے اس طرح سے جکڑا ہوا تھا پورے امریکہ کو۔ تو آج وہ دنیا کے سامنے کھل کر آیا ہے کہ بھئی یہ کس طرح بلیک میل کر کے یہ اپنے لیے فیصلے کرواتے ہیں، اور ان کی جو لابی ہے امریکہ میں وہ اب ایکسپوز ہو گئی ہے اس چیز کے ساتھ۔ دوسرا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا وزیراعظم، ایک فارمر وزیراعظم ہے، اس کا اس میں پوری طرح سے نام آ رہا ہے۔ وہ سمجھ لیں کہ آپ بالکل جو کہتے ہیں نا کہ سرغنہ ہے، اس کے بالکل ساتھ تھا، ہم پلہ تھا، وہ پوری طرح سے جیفری ایپسٹین کے تمام جو کام تھے اس میں شامل تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جیفری ایپسٹین نے جو اسرائیل کی ڈیفینس انڈسٹری ہے اس میں بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی، اربوں ڈالر اس نے ان کی ڈیفینس انڈسٹری میں انویسٹ کیے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ پیسہ کہاں سے کمایا گیا، اینڈ دین وہ ہتھیاروں کے لیے، اسرائیل کے لیے استعمال ہوا۔ اور جو سیکس ٹیپس بنی، جو ویڈیوز بنی، وہ اسرائیل کے حق میں فیصلے کروانے کے لیے، اسرائیل کے حق میں پالیسی بنوانے کے لیے استعمال ہوئی۔ تو آج اس سکینڈل کے آنے کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور جو لابی یہ غزہ کے لیے یا مطلب جو کچھ یہ کرتے رہے اور ان کو کوئی پوچھا نہیں جاتا تھا، آج وہ سامنے آ گیا ہے، اور دنیا کو پتہ چلا ہے کہ یہ کتنے بڑے فسادی ہیں، یہ کتنے بڑے مطلب بد اخلاقیات کی انتہا ہو گئی ہے۔ یعنی اس وقت امریکہ میں نا یہ سب سے بڑا ایشو ہے، اور اخلاقیات کی مطلب دھجیاں اڑ گئی ہیں کہ بھائی مطلب چھوٹے بچوں اور مائنر لڑکیوں کے ساتھ یہ کام وہاں پر ہوتا رہا ہے، اور کرتے کون رہے ہیں؟ آپ دیکھیے وہ نام جو سب سے بڑے اخلاقیات کے چیمپئن سمجھے جاتے ہیں، جن کو بڑے بڑے میڈلز ملے ہوئے ہیں اخلاقیات کے، وہ یہ کام کرتے رہے ہیں، اور اس میں کرواتا کون رہا ہے؟ اسرائیل۔ تو اس طرح وہ پوری امریکن پیپل کے سامنے، وہاں کی پبلک کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے اسرائیل بے رقاب ہوا ہے کہ یہ کس طرح کا گند یہاں پر پھیلا رہے تھے، اور کس طرح سے یہ انہوں نے جکڑا ہوا تھا پورے امریکہ کو۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے۔ تو یہ جو امریکہ کی مدد ہے نا، اس حوالے سے یہ سکینڈل بہت اہم ثابت ہوگا، اور دنیا کو پتہ چلا ہے مطلب ریزینٹمنٹ تو اسرائیل کے خلاف پہلے سے تھی، لیکن اس سکینڈل نے اس جلتی پر تیل کا کام کیا، اور زیادہ یہ اسرائیل جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ پیسہ کس طرح سے ان کی ڈیفینس انڈسٹری میں، ہتھیار بنانے میں، اور پھر یہ جہاں جیفری ایپسٹین کے پاس وہ سارے لوگ آتے تھے جو جناب یہ اسلحہ کمپنیز کے مالک ہیں، اور پھر ان کا جو گٹھ جوڑ تھا اسرائیل کے ساتھ کہ کس طرح سے جنگیں کروانی ہیں، سمگلنگ اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرگز، وہ سارا اس کی جو کڑیاں ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ مل رہی ہیں۔ سو یہ اہم ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔